बहुत फ़ायदा होगा हमारे बलूचिस्तान के अवाम का। एक तो चीफ़ मिनिस्टर साहब का जो स्कॉलरशिप का इनिशिएटिव है और जिस तरीके से ख़वातीन को प्रेफरेंस दिया गया है कि हम बलूचिस्तान के जो हमारे वुमेंस एम्पावरमेंट के लिहाज से उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। और आज जो इंटरेक्शन मेरा हुआ जो यहाँ के बच्चों ने टॉप किया आपके इसमें, उसमें से ज़्यादातर जो तादाद था वो ख़वातीन थे, जिससे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। मुझे लगा कि अगर हमारा ये स्कॉलरशिप का प्रोग्राम कामयाब हुआ तो हम इस किस्म के जो मेहनत करके नौजवान आगे आते हैं उनको मज़ीद आगे पढ़ाई में और उन चीज़ों में मदद कर सकते हैं। तो जो चीफ़ मिनिस्टर साहब का ये स्कॉलरशिप्स का इनिशिएटिव है उसका हम उम्मीद करते हैं कि एक जो अब शुरू हुआ है और आगे जाके इसमें इजाफ़ा किया जाए। जैसे आपको मालूम है कि सेहत के शोबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबा सिंध में काफ़ी काम किया है। यहाँ भी हम चाह रहे हैं कि इस तरीके से हम अपने सेहत के निज़ाम में बेहतरी लेकर आए। इस बजट में ख़ास तौर पे चीफ़ मिनिस्टर साहब ने जो बलूचिस्तान का सेहत का बजट है उसमें बहुत इजाफ़ा किया है और इरादा ये है कि एक तो जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमने कुछ ऐसे इदारे के साथ मिल के काम किए हैं सिंध में, जैसे कि इंडस हॉस्पिटल है, दूसरे ऐसे चैरिटी के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ हमने मिल के हॉस्पिटल्स का सर्विस डिलीवरी बेहतर करवाया और आवाम तक मुफ्त इलाज पहुंचाया है। तो एक तो हॉस्पिटल्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिहाज से, दूसरा जो आपके कार्डियक के फैसिलिटीज़ है वो हम चाह रहे हैं कि हम अपग्रेड करें। और जो हमारा पहला फ़ेज़ में इम्कान है कि हम सिंध का जो नेटवर्क अभी बना हुआ है उसके साथ क्वेटा में जो पहले एक वोट की सूरत में बनेगा और आगे इसको हम बेहतर करते जाएंगे, ताकि जैसे कराची में एक NICVD के लिए एक मरकज़ बना हुआ है और उससे हम अपने सैटेलाइट्स फिर पूरे सूबे में चलाते हैं, तो वैसे हमारा ख्वाहिश है कि यहाँ क्वेटा में आपका ऐसा एक इदारा बने जिसको फिर हम आगे आपके पूरा सूबा में फैला सकें और जो मुफ्त इलाज है, दिल का इलाज जो महंगा तरीन एक इलाज होता है, वो हम आवाम तक उनके दरवाज़ों तक पहुँचाएँ। तो उसका जो पहला फ़ेज़ है वो ये कि बलूचिस्तान का कैपिटल में क्वेटा में हम ये सहूलत शुरू करें। सिंध के NICVD का निज़ाम से मिल के काम करें जब तक हम अपना कैपेसिटी बिल्ड करें अपना मरकज़ी सेंटर बनाने के लिए। इसके साथ साथ सेहत के शोबे में हमने जो गम्बट में सिंध में लिवर, किडनी और बहुत से महंगा तरीन और मुश्किल जो इलाज होते हैं वहाँ हम मुफ्त करवाते हैं। आपका जो नसीराबाद का इलाका है वो बहुत ही नज़दीक है हमारा गम्बट हॉस्पिटल का, तो चीफ़ मिनिस्टर साहब वहाँ नसीराबाद में भी एक इंशाअल्लाह ताला हॉस्पिटल बनाने जा रहा है। उस हॉस्पिटल का कोऑर्डिनेशन हमारा उसी गम्बट हॉस्पिटल के साथ होगा और मेरा ये कोशिश होगा कि हम उसका स्टैंडर्ड भी उस स्टैंडर्ड के लेकर आए और वो आपका जो नॉर्दर्न एरिया है उसके लिए बहुत उस सहूलत से फ़ायदा होगा। आगे जाके ये ख्वाहिश होगा कि उसको हम मेडिकल यूनिवर्सिटी की सूरत में चलाएं, मगर सबसे पहले जो स्टेप होता है वो उस हॉस्पिटल को बनाना और हमारा इरादा ये है कि वो हॉस्पिटल उसी तर्ज पे चले जो गम्बट में इस वक्त चल रहा है। साथ साथ आपका जो रेस्क्यू 112 सर्विस हमने सिंध के तकरीबन हर ज़िला में पहुंचाया है और अब हमारा कोशिश होगा कि यहाँ बलूचिस्तान में भी हम ये सहूलत आपके कितने डिस्ट्रिक्ट से, 10 डिस्ट्रिक्ट से फर्स्ट फेज़ में CM साहब शुरू कर रहा है। कोशिश होगा कि इसको हम इंशाअल्लाह ताला हर डिस्ट्रिक्ट में ये सहूलत पहुँचाएँ। वहाँ के आवाम के लिए इसका बड़ा फ़ायदा हुआ है। इसके साथ साथ
جو ٹرانسپورٹ میں ہم نے کچھ انیشیٹیوز لیے ہیں پیپلز بس سروس کے نام پہ صوبہ سندھ میں. چیف منسٹر کا ارادہ ہے کہ یہاں بھی وہ نیٹ ورک، لیکن ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ جو ہمارا پیپلز بس سروس میں جو پنک بسز ہے جو خاص طور پہ خواتین کے لیے ہم نے شروع کیے ہیں، وہ کراچی میں بہت ہی پاپولر چل رہے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ پیپلز بس سروس کا جو پنک بس کا سہولت ہے وہ بھی ہم کوئٹہ شہر سے شروع کر کے اور پھر آگے آپ کا صوبہ میں جہاں ہم یہ سہولت پہنچا سکے وہ ہم پہنچانا چاہیں گے. روٹی کپڑا مکان، غربت کا مقابلہ کرنا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا فلسفہ ہے، منشور ہے، اور ہمیشہ ہمارا یہ کوشش ہوتا ہے ہم غریب عوام کو فائدہ پہنچائیں، حکومت کا وسائل جو ہو وہ ان کے لیے استعمال کیا جائے. اس لحاظ سے ایک تو ایسے انیشیٹیوز ہیں جس پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی پوٹینشیل ہے، اگر ان کو ایسے ہم سپورٹ کرتے ہیں تو اس معاشی بحران میں جہاں ہر پاکستانی کا سب سے بڑا اگر مسئلہ کوئی ہے وہ مہنگائی، غربت اور بے روزگاری سے ہے، تو ہم اپنے وسائل میں سے اپنے کوشش کرنا چاہیں گے کہ ہم ان ایشوز کو ایڈریس کریں. ان میں سے ایک جو بہت اچھا انیشیٹو ہے ہمارا لیبر منسٹر کا، ہمارا چیف منسٹر کا، وہ جو سکلز ڈیولپمنٹ پہ فوکس کیا جا رہا ہے، اور کوشش یہ کیا جا رہا ہے کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو نہ صرف وہ سکلز دیا جائے، ان کو وہ سرٹیفیکیشن دیا جائے، مگر ساتھ ساتھ ان کا روزگار چاہے ملک میں یا ملک کے باہر اس کا بندوبست کیا جائے. ابھی یہ انیشل فیزز میں ہے، امید ہے کہ یہ آپ کا ٹارگٹ 30,000 2 years. 2 سال میں 30,000 ہم چاہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کو ہم نہ صرف یہ سہولت، یہ اسکل ان کو یہ سکھائے، مگر ان کے لیے پھر آگے جا کے اس اسکل کی بنیاد پہ جو انہوں نے حاصل کیا ہے اس بنیاد پہ ان کو نوکری ملنا چاہیے. ساتھ ساتھ غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے ویسے تو بلوچستان میں بہت سے انڈاؤمنٹ فنڈز ہیں، بہت سے ایسے انیشیٹیوز ہیں جس سے پسماندہ طبقات کو ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اس میں اسپیشلی ایبل پیپل کے لیے بھی ہے، اس میں خواتین کے لیے بھی ہے، پر جو میں چاہ رہا ہوں کہ جس پہ ہم تھوڑا سا زیادہ دھیان دیں وہ ایک رورل سپورٹ نیٹ ورکس کے تھرو خواتین کو بلا سود قرضہ دے کے ان کو معاشی طور پہ سپورٹ کر کے ہم نے صوبہ سندھ میں ایس آر ایس او کے ساتھ مل کر پیپلز پاورٹی ریڈکشن کے نام پہ تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں یہ انیشیٹو لیا ہے، جس سے ہم غریب ترین عورتوں کو مالی مدد پہنچاتے، بلا سود قرضہ پہنچاتے، ان کو سکھاتے ہیں کہ آپ کاروبار کیسے کریں، ان کو مدد کرتے اور وہ پھر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اس منصوبہ کا کامیابی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کا جو لونز ہے جو میں کہہ رہا ہوں بلا سود لاکھوں کے تعداد میں یہ جو ہم مدد دیتے ہیں، ان کا 99% لونز کا ریٹرن ریٹ ہے. اور آپ یہ جو بڑے بڑے طبقے ہیں ہمارے بزنس کے، اور پتنے آپ ان کا کراچی کا دیکھیں، آپ ان کا اسلام آباد کا دیکھیں، ان کا ریٹرنز کا مقابلہ اور ہمارا یہ غریب ترین عورتوں کا جو قرض کا ریٹرنز کا مقابلہ یہ ثبوت دیتے ہیں کہ یہ پروگرامز اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں. تو چیف منسٹر صاحب نے خصوصی اس پہ ادھر بلوچستان رورل سپورٹ پروگرام جو چل رہا ہے اس پہ بریفنگ دیا، اور پھر یہ مجھے کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے اس انیشیٹو کا فوکس ہوگا کہ ہم ویمنز امپاورمنٹ کریں اور بلوچستان کے خواتین کو یہ مالی مدد پہنچائے، یہ بلا سود قرضہ دلوائے تاکہ وہ اپنا کاروبار کر سکے اور معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکے. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ فلسفہ ہے، یہ سوچ ہے کہ 50% ہمارا آبادی خواتین ہے، اور اگر وہ اپنا کردار ہمارا معیشت میں ادا نہیں کریں گے تو پاکستان کا معیشت پھر کھڑا نہیں ہو سکتا. ابھی بہت چیزیں ہیں، میں تو جلدی نہیں رکنے والا ہوں، تو معذرت. ساتھ ساتھ جو ہے یہ غربت کا مقابلہ کرنا کا اپنا انیشیٹو آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور کا یہ حصہ تھا کہ ہم سولرائزیشن کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اور غریب ترین لوگوں کو جو ڈیزرونگ ہیں ان کو ہم سولر کی صورت میں بجلی فراہم کرنا چاہتے ہیں. اب اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارا ایک پورا سا پلان تھا کہ کس طریقے سے ہم معیشت میں وہ فسکل سپیس بنائیں گے جس کے تحت پھر ہم اپنا چاہے وہ سولر پروجیکٹ ہو یا کسان کارڈ ہو یا مزدور ہاتھ ہو ان کو فنڈ کرنا تھا. ان کا سب سے بڑا مقصد ایک طریقہ یہ تھا کہ جو وفاق کے وہ ادارے صوبے کو
18ویں ترمیم کے بعد ڈیوالو ہونا چاہیے تھے وہ ڈیوالو ہو، تاکہ ہم وہ پھر ان وسائل کو اپنے صوبے کے عوام پہ استعمال کر سکیں۔ وہ کنورسیشنز تو چل رہے ہیں حکومت کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہمارا امید ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے ہمارا کچھ ایسے اداروں کو ڈیوالو کرنے سے۔ جب تک وہ نہیں ہوتا ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ جو گرین انرجی چاہے وہ سولر کا ہو، اس میں ہم غریب ترین لوگوں کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک تو غریبوں کے لیے حکومت کی طرف سے سولرائزیشن میں سپورٹ، پھر کسانوں کے لیے وفاق اور صوبائی حکومت کی طرف سے ان کے ذرائع معیشت کو چلانے میں سولر کے انشاءاللہ تعالیٰ سپورٹ موجود ہوگا۔ ساتھ ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو سولر پارکس بنا کے اس بجلی کو آگے استعمال کرنا، بیچنا، اور یہاں کے عوام کو یا یہاں کے لوگوں کو کم قیمت پہ بجلی فراہم کرنا ہمارا پرائیورٹیز میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لا اینڈ آرڈر پہ ہمیں سب سے اگر کوئی تفصیلی بریفنگ ملا تو وہ آپ کو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ملا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان کے اپنے ڈائنامکس ہیں، اپنے مشکلات ہیں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا دہشت گردی کے حوالے سے بڑا ایک کلیئر اور کمپریہنسو پالیسی بھی ہے، سوچ بھی ہے۔ اس وقت وفاقی حکومت نے آپریشن کے حوالے سے ایک اعلان کیا ہے، اور ایک وزیر اعظم صاحب نے ایک اے پی سی بھی بلایا ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے۔ ان کے یہ جو وفاقی حکومت کے اور کیبنٹ کے اور نیشنل سیکیورٹی کے ادارے کے جو فیصلے ہیں اس کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی ضرور اس اے پی سی میں نہ صرف ہم اپنے نمائندے بھیجیں گے، اپنا شرکت کریں گے، مگر وہاں ہم خاص طور پہ بلوچستان کے لحاظ سے جو ہمارا پرسپیکٹو سے جو ہمارے مسائل کا سامنا ہے اس پہ بھی ہم جو ہمارا موقف ہے ہم سامنے رکھیں گے۔ ہمارا سوچ یہ ہے کہ ہمیں وہ کنسنسس بنانا پڑے گا تاکہ ہم ان تمام مسائل کا صحیح طریقے سے مقابلہ کر سکیں۔ چیف منسٹر صاحب کا پرائیورٹی ہے کہ صوبہ بلوچستان میں مشکلات اپنی جگہ، لیکن جہاں ہو سکتا ہے ہم اپنا کردار سے، اپنے محنت سے لا اینڈ آرڈر کو امپروو کیا جائے۔ لیکن جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ میں اب کہنے والا تھا کہ بلوچستان کے پرسپیکٹو سے ایک نیشنل ایشو ہے، مگر بلکہ بلوچستان کے پرسپیکٹو سے ایک انٹرنیشنل ایشو ہے۔ پھر بھی ہمارا کوشش یہ ہوگا صوبائی سطح پہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ، تمام سیاسی فورسز کے ساتھ انگیج کرنا، اور خاص طور پہ یہ جو اب اے پی سی آنے والا ہے اور ایک موقع ملے گا تمام سیاسی جماعتوں کو کہ وہ اپنے انپٹ دے، اپنا رائے دیں، وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی اس فورم کو استعمال کرتے ہوئے ضرور کریں گے۔ آپ کو جہاں تک سیلاب متاثرین ہیں بلوچستان کے، اس پہ بھی جو آپ کا فلڈ ریہیبلیٹیشن ہے، وہاں ہمارا بہت بڑا جو فنڈنگ گیپ ہے اس کے بارے میں مجھے چیف منسٹر صاحب نے بریف تو کیا ہے، لیکن ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ خاص طور پہ جو آپ کے جو گھر تباہ ہوئے، آئی تھنک 350,000 ہاؤزز کا نقصان ہوا اس سیلاب میں، تو جو ابھی اس وقت پیسہ موجود ہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا اور لوگوں کو گھر بنانے کا سلسلہ شروع کرنا۔ اور میں نے چیف منسٹر صاحب اور چیف سیکرٹری سے اور ان سب سے یہ ریکویسٹ کیا ہے کہ جو سندھ میں ہم یہ کر رہے ہیں، ہم نہ صرف گھر بنا رہے ہیں مگر ساتھ ساتھ مالکانہ حقوق دے رہے ہیں، تو یہاں بھی بلوچستان میں آپ آپس میں انگیج کریں، دیکھیں کیا ایسے کوئی طریقہ ہے کہ اسی پالیسی کو، اسی ٹیمپلیٹ کو جو ہم سندھ میں کر رہے ہیں، جہاں ہم نہ صرف گھر بنانے جا رہے ہیں ان کے لیے مگر ان گھر کے عورتوں کو وہ مالکانہ حقوق دلوا رہے، اگر یہ کام میں سمجھتا ہوں اگر بلوچستان میں ہوتا ہے تو اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوگا۔
آپ جب ایک ایسا احساسے دیتے ہو کسی کو تو ان کا اکنامکلی راتوں رات وہ امپاور ہو جاتے ہیں. اب یہ پھر اپنا اثاثہ ہے کہ آگے جا کے اپنے اس کا قیمت بھرتا رہے گا، ان کے بچے استعمال کریں گے. ساتھ ساتھ ایک ایسا اثاثہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی کاروبار کرنا ہے، آپ نے بینک سے کوئی لون لینا ہے، تو آپ کے پاس کچھ ہاتھ میں ہے کہ آپ ان سے بات کر سکتے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ یہاں اوبویسلی بلوچستان کی اپنے ڈائنامکس بھی ہیں، بٹ یہ ایک بہت ہی بڑا کامیابی ہوگا بلوچستان حکومت کا کہ اگر ہم نہ صرف یہ گھر بنانے میں کامیاب ہوئیں، اور اس سے بھر کر اگر ہم ان گھر کے مالکانہ حقوق ان خواتین کو دلوا سکتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا کامیابی ہوگا. آپ کو معلوم ہوگا کہ بجٹ کے دوران خاص طور پہ جو وفاق کا پی ایس ٹی پی کا جو بجٹ کا سلسلہ تھا، اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا شدید اعتراضات تھے، اور بنیادی وجہ صرف اتنا ہی تھا کہ ہم ایک اتحادی ہوتے ہوئے ایک طے کیے تھے آپس میں کہ ہم مل کے جو چاروں صوبوں کے پی ایس ٹی پی اس سال بننا تھا وہ سب کے مشاورت کے ساتھ اور سب کے انپٹ کے ساتھ بننا تھا. اس لیے کہ وہ سے مشاورت نہیں ہو سکا اور ہمیں وہ موقع نہیں ملا کہ ہم جس طریقے سے چاہتے کہ بلوچستان کا پسماندگی کو سامنے رکھتے ہوئے، بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کا سچویشن اور دہشت گردی کو سامنے رکھتے ہوئے اس طریقے سے ہم نے چاہا کہ وہ ریفلیکٹ کیا جاتا وفاق کی پی ایس ٹی پی میں. اور جو ہم سب کہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کو پرائیورٹی دینا چاہتے ہیں، بس پرائیورٹی کا ثبوت اس چیز میں ہوتا ہے کہ آپ کتنا بلوچستان پہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو اس میں ہمارے طرف سے بھی، اگر آپ صوبائی حکومت کی طرف سے بھی ایک جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے تاکہ ہم وفاقی حکومت کے ساتھ اس لحاظ سے بہتر چل سکیں گے، انشاءاللہ تعالی ہم وہ کر رہے ہیں. وفاقی حکومت نے بھی ہمیں انشاءاللہ تعالی سپورٹ کا یقین دہانی بھی دلوائے، اور جو ہمارا بجٹڈ فنڈز ہوئے ہیں. چلے ایک الگ بات ہے کہ اگر ہمارا مشاورت ہوتا تو ہم شاید کچھ اور تجویز دے دیتے اضافہ سے، بٹ جو اب طے ہوا ہے، جو آپ کو ایلوکیٹ ہوا ہے، اب میرا انشاءاللہ تعالی کوشش یہ ہوگا وفاقی حکومت کے ساتھ کہ آپ کو جو ایلوکیٹ ہوا وہ ریلیز ہو جائے اور وہ بلوچستان کے عوام پہ استعمال ہو جائے. اگر اس دفعہ اتنا ہم حاصل کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے لحاظ سے جو بھی جس کا بھی حکومت ہو وہ ایک کافی بڑا کامیابی ہوگا. آگے جا کے جو اگلا پی ایس ٹی پی بنے گا تو اس پہ ضرور مزید مشاورت ہوگا، اور آئی ایم آپٹمسٹک کہ ہم بلوچستان کے لیے ایسے کچھ منصوبے ضرور لے کر آئے جس سے یہاں معاشی ایکٹیویٹی بہتر ہو. فائنل پوائنٹ جو میرا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا، ایک میں نے تو سولر کا ذکر کیا، ویسے ہم چیف منسٹر صاحب سے آج میں نے آپ کے چیمبر آف کامرس سے بھی ملے کہ ہم کوشش کریں کہ پبلک پرائیویٹ کا جو منصوبہ سندھ میں کامیاب ہوا ہے، یہاں ہم بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کے پبلک پرائیویٹ پروجیکٹس ایسے لے کر آئیں جس سے اگر ہمارے اپنے وسائل کا مسئلے ہیں یا وفاق کے سے وسائل کے مسئلے ہیں تو ہم اپنے اس پی 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 موڈ میں بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کے کچھ ڈیولپمنٹ کے منصوبے، کچھ آپ کے انڈسٹریل زون کے منصوبے بنا کے لائیں. کافی ایمبیشس ایجنڈا ہے چیف منسٹر صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا، مگر انشاءاللہ تعالی ہم مل کے کام کریں گے، کوشش کریں گے یہاں بلوچستان میں کنسنسس سسٹین کرنا، اور وفاق میں خاص طور پہ بلوچستان کے حوالے سے، چھوٹے صوبے کے حوالے سے، پسماندہ علاقے کے حوالے سے کہ یہاں کے مسائل کو مسلسل ہائی لائٹ کرنا. تو میں یہاں کے میرے سب کا پورا ٹیم کا، چیف منسٹر صاحب کا، پارٹی کے تنظیم کا، سب کا شکر گزار ہوں. مگر یہ ایک شروعات ہے، یہ ایک آغاز ہے. انشاءاللہ تعالی اس کو آگے ہم لے کے جائیں گے، اور آپ مسلسل مجھ سے سوالات پوچھیں گے تاکہ ہم اس پہ آپ لوگ سب کو موقع دیں گے. سلیم شہد صاحب.
کہاں سے بات کر رہے ہیں سر بولا؟ اچھا اوکے صحیح. جویل صاحب میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے جو عوام کی پارٹی شمار ہوتی ہے اور لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ پیش ہوا ہے اس میں عوام کے لیے بہت زیادہ مشکلات آئی ہیں، خاص طور پہ جو نئے ٹیکسز لگائے گئے ہیں اور جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ بہت متاثر ہوا ہے. پیپلز پارٹی نے کیا اس پر ان سے بات چیت نہیں کی؟ نہیں، ہم نے تھینک یو، آپ کا سوال بالکل درست ہے اور ہمارا اعتراض ٹیکسز سے نہیں ہے. ٹیکسیشن تو ہوگا، ریونیو جنریشن ہونا چاہیے، مگر ریگریسو ٹیکسیشن سے اعتراض ہے. اگر اب میں جس تھوڑا سا ایک ہی گراف آپ کے سامنے پل اپ کرنا چاہوں گا جہاں تک اس بجٹ میں ٹیکسز جو لگے ہیں کہ جس طریقے سے کہ ٹیکسز لگے ہیں ان کو آپ ریگریسو ٹیکسیشن کہلاتے ہیں. وہ اس لیے کہ جو غریب ترین طبقات ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ اضافہ. اگر میں آپ کو یہ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز نے ایک یہ میں اپنا میڈیا والا سے یہ شیئر کر دیتا ہوں تاکہ وہ آپ کو یہ گراف پہنچا سکتے ہیں. ایک پالیسی ریسرچ انہوں نے کیا ہے اینڈ دا انکریز انہوں نے ٹیبولیٹ کیا ہے the increased tax liabilities for different salary levels from the 2024 and the 2025 budget. اس میں یہ گراف دکھاتا ہے کہ اگر آپ کا 100,000 روپیز آپ کا انکم تھا تو آپ کا انکریز رہا ہے 100% اضافہ ہوا ہے ٹیکسز میں. اگر آپ کا انکم 2 ملین روپیز کا تھا تو آپ کا اضافہ ہوا ہے 4% کا. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یا جو پیپلز پارٹی کی سوچ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ریونیو جنریشن ہو تاکہ ہم عوام پہ خرچ کریں، مگر طریقہ پہ ہم سمجھتے ہیں کہ فرق ہو سکتا ہے. اور سب سے بڑا جو ثبوت وہ یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا انورس وہ ٹیکسز کا نظام کرواتے ہیں. ہمارا جہاں تک آپ کا صوبائی ٹیکسز کا کلیکشن کا نظام ہے اس میں بھی بہتری کا گنجائش ہے. میں آپ کا جو بلوچستان ریونیو بورڈ کا تعریف کرنا چاہوں گا کہ وہ اس میں بہتری آ رہے ہیں اور ہم نے جو ٹارگٹس رکھے ہیں امید ہے کہ وہ نہ صرف وہ ٹارگٹس پہ پورا اتریں گے، کوشش ہوگا کہ ان ٹارگٹس پہ ہم زیادہ پرفارم کریں. مگر جو اوور آل معاشی صورتحال ہے اس پہ کافی تنقید ہوا جگہ جگہ بجٹ کے دوران، اور اس تنقید کو، اس پروسیس کو ہم بہتر کمبیٹ کر سکتے تھے کہ اگر ایک مشاورتی پروسیس جس میں سے آف کورس آپ کے جو اتحادی ہیں یا آپ کے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ تو ضرور مشورہ ہو، مگر میرا تو تجویز یہ ہوتا کہ نہ صرف آپ کے اتحادیوں کے ساتھ مگر اپوزیشن کے ساتھ بھی آپ جہاں تک بجٹ کے اور معیشت کے پالیسیز ہیں ان کو ہم انگیج کریں، ان سے انپٹ لیں. بس پاکستان کے عوام ہمارے طرف دیکھ رہے ہیں، ان کو نظر آئے کہ کون ان کے جو معیشت کے حوالے سے جو ایشوز ہے کون سیریس ہے اور کون سیریس نہیں. شہباز صاحب، آپ کا جو ابھی آپ نے بجٹ کا ذکر کیا وہ وفاقی بجٹ کا، آپ کی اسٹریٹجی پیپلز پارٹی کی بہت اچھی رہی. ایک دباؤ آپ نے قائم کیا، پریشر ڈیولپ کیا ان پہ کہ وہ چیزوں کا. لیکن ایک مزہ کرکرا کر گئے آپ کے قادر پٹیل صاحب. ایک انہوں نے ریزولوشن اور جس دن کٹ موشن تھے اس پہ انہوں نے کیا تمام پریٹ اینڈ پریویلیجز جو ہیں ہاؤس کے ممبران کے لیے انہوں نے وہ کر دیا. ایسا لگ رہا تھا کہ شاید سارا مسئلہ جو ہے بجٹ کا کوئی ایکسیس کچھ نہیں تھا، صرف جو ریپریزنٹیو ایم این ایز کی جو پرک اینڈ پریویلیجز ان کو بڑھانا تھا. ایک یہ بنیادی سوال بڑا ہے. دوسرا بھی آپ نے کہا جس طرح سولرائزیشن کا ہے بڑا اچھا پروسیس ہے لیکن وہ آدھا ہے شاید. ابھی جب سولرائز گراؤنڈ واٹر کی سلسلہ کا آپ دیکھیں کہ ہر سال 2-3 فٹ جو ہے پانی نیچے جا رہا ہے. جب یہ سولر ان کو دے دیا جائے گا 4 گھنٹے ان کو کیسکو دیتی ہے تو یہ حال ہے. جب وہ 12 گھنٹے بجلی 10 گھنٹے جو ہے اس سے سولرائز اس سے جو ہے سسٹم سے نکالیں گے تو ڈیم کا بالکل ایبسنس ہے. کوئی ڈیم نہیں، چیک ڈیمز نہیں، گراؤنڈ واٹر ریچارج کریں گے. تھینک یو.
جہاں تک آپ بجٹ کے حوالے سے اسٹریٹجی کی بات کر رہے ہو، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اسٹریٹجی کافی کمزور تھا. اس لیے یہ تو جو ہمارا بات تھا کہ پی ایس ڈی پی کو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ چاروں صوبوں نے پری ایگری کرنا تھا، وہ تو پہلے ہو جاتا. تو اگر میں پریشر لگانے والا آدمی ہوتا تو میں صحیح ٹائم پہ یہ ایشو پہلے اگر اٹھاتا، شاید خاص طور پہ آپ کا بلوچستان کے لیے پی ایس ٹی پی کی صورت میں کوئی منصوبہ لے کر آتا. ہوا یہ کہ ہم ہمیشہ نیت پہ چلتے، زبان پہ چلتے، اور یہی طریقہ ہے کہ ہم سیاست کریں گے اور نون لیگ کی بھی سیاست کریں گے. ہم سے یہ بات مس کمیونیکیشن کہہ لیں، مس کمیونیکیشن ہی ہوا کہ یہ ٹائملی جو گفتگو ہے وہ نہیں ہو سکا. اور جب اس حد پہ پوزیشن پہ ہم پہنچیں جہاں ہمارا ریٹن اگریمنٹ پہ عمل درآمد نہیں ہو پا رہا تھا اور میرے اپنے ایم این ایز بغاوت کر رہے تھے بجٹ کو دوران، تو ہمیں مجبوری انگیج کرنا پڑا پوسٹ فیکٹو. میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایلائی ہو یا نہ ہو، آپ کو پری فیکٹو انگیج ہونا چاہیے. آپ میں یہ نہیں انسسٹ کر رہا ہوں کہ آپ 100% ہمارے جو ایشوز ہیں وہ مانیں گے یا کچھ، بٹ ضرور ایک مشاورت ہوتا ہے. اینڈ پری ایگریڈ میں، کنسلٹیشن میں اور ایک بریفنگ دینے میں ایک فرق ہوتا ہے. یہ پاکستان کا پورا نظام کے لیے جب پیپلز پارٹی حکومت میں جب 2008 اور 13 میں ہم تھے، تو ہم نہ صرف بجٹ پہ، ہر بل پہ، ہر چیز پہ، ہر کسی سے کنسنسس بنا کے پھر ہاؤس میں لے کر آتے ہیں. اب ایک عجیب سا روایت بن چکا ہے کہ وہ لے کر آتے ہیں اور بعد میں پھر کنسنسس بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. باقی جو آپ نے قادر پٹیل کا کہا، پتہ نہیں یہ کس کا کوشش تھا جس کے لیے انہوں نے قادر پٹیل کا کندھا استعمال کیا. مگر اوور آل میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ کا پورا ملک میں، چاہے وہ آپ کے بیوروکریٹس کا ہو، چاہے وہ آپ کا سیاستدانوں کو، پرپس اینڈ پریویلیجز کا میں بات نہیں کر رہا ہوں، تنخواہوں کی بات کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے کرپشن کا مقابلہ کرنا ہے تو ہم نے انشور کرنا ہے کہ کمپیٹیٹو تنخواہوں آپ کے آفیسرز کو، آپ کے بیوروکریٹس کو اور آپ کے سیاستدانوں کو ملنا چاہیے. نہ میں جب وزارت میں ہوں تو میں شاید اپنا تنخواہ میں نے جمع نہیں کی حکومت کی طرف سے، میں اپنے والدہ کی انہیریٹنس پہ ریلائی کرتا ہوں. مگر اگر آپ نے ایک ایسا نظام بنانا ہے جہاں ہر پاکستانی، صرف یہ کرائٹیریا نہ ہو کہ آپ امیر ہو، آپ کسی بڑا خاندان سے تعلق رکھے، تو پھر آپ سیاست بھی کر سکتے ہیں، آپ بیوروکریسی بھی اپنے کردار ادا کر سکتے ہیں، اور آپ یہ حکومت کی تنخواہ پہ گزارا کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ہمارا پبلک اداروں میں، ہمارا پرائیویٹ اداروں میں یہ کانسیپٹ جو محنت کا صلہ کا ہمیں ڈالنا چاہیے. اور جس طریقے سے ہم شاید اس پہ فوکس نہیں کرتے ہیں، پھر جو کرپشن کا مسئلہ ہے وہ جگہ جگہ بڑھتا جا رہا ہے. اس کا علاج یہ بالکل نہیں ہے کہ قادر پٹیل کا کوئی ٹرانسپورٹ یا کوئی ٹی ڈی ڈی اے. اس کا اصل حل یہ ہے کہ جو میرٹ پہ تنخواہ بنتا ہے وہ تنخواہ دیا جائے، تاکہ یہ دوسری چیزیں کو ہم کاؤنٹر کر سکیں. کون ہے سید؟ سولرائزیشن پہ جہاں تک آپ کا ڈرینیج کے اور واٹر ٹیبل کے سوال ہے، وہ تو درست ہے. ریسنٹلی آپ کی کافی 1 سیکنڈ سربراہ، ریسنٹلی ویسے تو آپ کے سیلاب بھی آئے ہیں اور بارشیں بھی بار کافی ہوئے ہیں، تو امید یہ ہے کہ آپ کا واٹر ٹیبل تھوڑا بہت، اگر اتنا نہیں، تھوڑا بہت ریچارج ہوا ہوگا. اگر آپ نے پوائنٹ صحیح اٹھایا ہے، ہمیں یہ سہولت تو فراہم کرنا چاہیے. اس لیے وہ پیٹرول استعمال کرنا، وہ جنریٹر استعمال کرنا، تو آپ کے ان پٹ کاسٹ کو بہت افیکٹ کرتا ہے. مگر ساتھ ساتھ آپ کا واٹر پریزرویشن کے لیے، واٹر کا صحیح استعمال کے لیے ایسا کوئی پالیسی اگر ہم لے کر آئے، اس کا فائدہ ہی ہوگا پاکستان میں. شکور سندھ میں سر
रोड डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट रोड कनेक्टिविटी और हेल्थ पे बड़ा अच्छा काम हुआ है। और रुसान में आपने का जिक्र भी किया। रुसान में सर हेल्थ का ये हाल है कि सर यहाँ पे 70 to 80% जो पेशेंट्स हैं वो कराची का होते हैं हॉस्पिटल से। और जो रोड के हादसा होते हैं सर वो उससे कई गुना ज़्यादा जो दहशत गर्दी के वाक़ है उससे कई गुना ज़्यादा जो डेथ्स होती है रोड में होती की वजह से होती है। आपने भी अपनी स्पीच में आपने कई रोड का जिक्र किया। और हेल्थ का आपने जितने जो आपने प्रोजेक्ट्स बताए वो सारे सरफराज साहब के इनिशिएटिव्स हैं जिन्होंने शुरू कर रहे हैं। आपकी तरफ से क्या सपोर्ट होगी फाइनेंशियली, क्योंकि चीज़ें शुरू तो हो जाए। सरफराज साहब एक तो मेरा है, हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, और ये मेरे मंशूर के वादे हैं जो सरफराज साहब का फ़र्ज़ है कि वो पूरा करें। मैं आप एक करें सिर्फ पूरा। सिर्फ शकूर साहब एक चीज़ ऐड कर दूं विद योर काइंड परमिशन से। मैंने जिस दिन ओथ लिया था ऑफिस में, उस दिन चेयरमैन साहब ने मुझे 3 चीज़ें बताई थी, एक एनर्जी सेक्टर, एक हेल्थ सेक्टर और एक स्किल डेवलपमेंट। ये 3 चीज़ें थी जिन पर उनका फोकस था। और ये हेल्थ के जो इनिशिएटिव्स आप थोड़े बहुत देख रहे हैं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, यहाँ पर हालात तो उस तरह नहीं है, लेकिन ये जो इनिशिएटिव देख रहे हैं, चेयरमैन साहब की गाइडेंस, उनका विजन और सिंध गवर्नमेंट की सपोर्ट, हमारे सेक्रेटरी साहिबान हेल्थ के लिए दे स्पेंड 7 लॉन्ग डेज देयर, सेक्रेटरी हेल्थ एंड सेक्रेटरी फाइनेंस। सो दिस ऑल जो कुछ हो रहा है, इसके पीछे विजन, इसके पीछे सपोर्ट, इसके पीछे गाइडेंस ऑनरेबल चेयरमैन की है। जी मैं सपोर्ट करूँगा। एक्चुअली इरादा ये था कि मैं शुरू करूँ और ख़त्म ना करूँ, और आपने अब याद दिलवाया तो अब मैं ख़त्म भी कर लेता। सैयद अली शाह, सैयद अली शाह। सर बहुत शुक्रिया। Keeping a strict vigil on exaggeration, I would say that Chief Minister has made positive strides for improving governance. लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है वो पॉलिटिकल है। आज का दिन पाकिस्तान की सियाह तरीन दिन का सियाह दिन है, लेकिन जो फरवरी 8 इलेक्शन है, मोस्ट कंट्रोवर्शियल इंजीनियर्ड इलेक्शंस, इंप्रेशन भी है और एविडेंस भी है। बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा, मोर देन 90% जो हल्के हैं, वो चाहे नेशनल असम्बली है चाहे सूबाई असम्बली है, वो चैलेंज है मुख्तलिफ अदालतों में। और एट द सेम टाइम योर पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसको लॉयन शेयर मिला है, लॉयन शेयर। सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। मोर देन 90% हल्के जो है वो चैलेंज है। तो चेयरमैन साहब मैं ये पूछ रहा हूँ, 45-46 साल गुजर गए, अभी तक हम उस दिन को याद करें जब तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया गया, तो क्या नो लेसन लर्न? तो एक तो जहाँ तक धांधली का बेनिफिशरी का सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होना, मैं सब सख्त इख्तलाफ करता हूँ। जो केसेस चल रहे हैं इस वक्त आपके ECP में, पीपल्स पार्टी के लोगों के केसेस भी चल रहे हैं, ना सिर्फ आपका सूबा बलूचिस्तान में मगर आपका सूबा पंजाब में, आपका सूबा पख्तूनख्वा में, फिर अब कराची से ECP पे। तो ना सिर्फ इस इलेक्शन में, वैसे हर इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कंप्लेंट्स रहते हैं। और अगर किसी का कंसिस्टेंट अप्रोच रहा है इलेक्शन रिफॉर्म्स में, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करने में, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहा है। हम हर इलेक्शन रिफॉर्म्स के पर ना सिर्फ बात करते हैं, काम करने के लिए तैयार होते हैं। कभी कोई पार्टी मुकर जाता है, कभी कोई पार्टी मुकर जाता है, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये ईमान है, हम ये मानते हैं कि अगर साफ़ और शफाफ इलेक्शंस होते हैं तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे जमात का होगा, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में। किसी दूसरा जमात का शॉर्ट टर्म का फ़ायदा होगा, वो आगे जाके साफ़ और शफाफ इलेक्शंस में यकीन नहीं रखते। जो आप ब्लैक डे आप पाकिस्तान में हर दिन को सियाह तरीन दिन, और अब फरवरी 8 जो है वो आप ये सोचें कि जुलाई 5 की तरह ब्लैक डे है सर। अब जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सबसे पहला आपके वज़ीर आज़म का हुकूमत एक मिलिट्री कू के तहत ख़त्म हुआ, जिसके नतीजे में चाह आपकी दहशत गर्दी की सूरत में, चाह आपका इंटरनेशनल
لیول کی صورت میں، چاہ آپ کو معاشی صورت میں، چاہ آپ کا جمہوری لحاظ سے، چاہ آپ کے انسانی حقوق کے حوالے سے، چاہ آپ کے میڈیا کے حقوق کے حوالے سے جو نقصان ہوا ہے پاکستان کا، اگر ہم آج یہاں کھڑے ہیں اور ہم نے ایک دن چننا ہے کہ کون سا دن کس دن کی وجہ سے ہے پاکستان آج اس صورتحال میں ہے، تو وہ جولائی 5 کا دن ہے. جہاں تک الیکشنز میں دھاندلی کی سلسلہ ہے، میں یہ بات کو رد کرتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا دھاندلی اس الیکشن میں ہوا ہے. یہ الیکشن ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں تھا، مگر پاکستان پیپلز پارٹی نے دھاندلی ہر الیکشن میں دیکھا ہے. فرق اس الیکشن میں اور دوسرا الیکشنز میں یہ کہ ٹویٹر موجود، فیس بک موجود، یہ انسٹاگرام، ٹک ٹاک موجود، تو ذرا آپ لوگ بھی، ہمارے نوجوانوں بھی ان کو حیران ہو رہے ہیں کہ کیا کیا ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اگر ہم نے یہ سلسلہ ختم کرنا ہے تو سیاستدانوں کو آ کے مل کے یہ کنسنسس بنانا پڑے گا کہ ہمارا میچ صحیح چلے، اور نہ صرف میچ صحیح چلے، پھر جو بھی وہ میچ جیتے ہم ان کو تسلیم کریں. اور جو ہمارا اس وقت کا سیاسی مخالفین ہے، وہ جیتے یا ہارے انہوں نے رونا تھا، اور اگر ان کا یہ سوچ میں تبدیلی آئے کہ پولیٹیکل فورسز کے بجائے دہشت گردوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہوتے، پولیٹیکل فورسز کے بجائے جنرلز اور ایجنسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اگر آپ کے سو کال جمہوریت کے نمائندے اور سول بالادستی کا نمائندے اور حقیقی آزادی دلوانے والے کا موقف یہ ہوگا، تو پھر جو آپ نے ایشو ہائی لائٹ کیا اس میں ہم تبدیلی نہیں لے کر آ سکیں گے. خلیل 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 اور اس کے بعد نور الہی بگٹی. آخری سوال. جب بھی پیپلز پارٹی کی قیادت بلوچستان کا دورہ کرتا ہے تو ہمارے سی ایم کی تبدیلی کی خبریں چلنا شروع ہو جاتی ہیں. آج تو ایک وضاحت کر دیں کہ آپ سرفراز بگٹی کی کارکردگی سے کس حد تک مطمئن ہیں، اور وہ جس طرح آگے لے کے چل رہے صوبے کے اس کو کیسے دیکھتے ہیں. اور ایک اور آج یہ کنفیوژن دور کرتے ہیں کہ آپ کی ٹینور 2.5 سال ہے یا 5 سال، تو وزیر اعلیٰ کون ہوگا یا کوئی پلان بی بھی ہے؟ جہاں تک میرے خیال میں یہ بلوچستان کا آپ کا اپنا کوئی عادت ہوگا وزیر اعلیٰ تبدیل کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا ہم تو اپنے نہیں تبدیل کرتے. اور کون اینی وے، تو آپ یہ جو افواہیں ہیں، میرا خیال میں آپ دوست جو ہیں یہ افواہیں پھیلاتے ہیں، اور آپ ہی ان کو روک سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا نہ کوئی ارادہ ہے، نہ ایسے کوئی چانس ہے. ہم اپنا مینڈیٹ انشاءاللہ تعالی پورا کریں گے اپنے تمام اتحادیوں کے ساتھ، اور جو ہم نے اب کام کا آغاز کیا ہے تو امید ہے کہ وہ کام ہمیں کرنے دیا جائے گا. آخری سوال نور الہی بگٹی. آخری سوال. چیئرمین صاحب، صوبائی حکومت نے بڑی کوشش کی ہے لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے. وزیر اعلیٰ صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ گئے، وزیر اعظم سے بھی ملے، لیکن یہاں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے لوڈ شیڈنگ کے باعث زراعت جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے. تو اس سلسلے میں آپ ان کے لیے کیا کریں گے؟ کیونکہ یہاں لوگ ہڑتال کرتے ہیں، ہر روز روڈ بلاک کرتے ہیں، جس میں امن و امان کا مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے. آپ بالکل ایک بہت اہم ایشو اٹھائے ہیں، اور میں آپ فکر نہ کریں، یہ آپ کا ستیلی ماں والا سلوک نہیں ہے. ہم ایسے ہر صوبہ میں کرتے ہیں. اور دوسرا جو ہے، ضرور ہم خواتین سے سوال لینا چاہیے، شروع میں لینا چاہیے تھا. بٹ میں آپ کا سوال کا جواب دینا چاہوں گا کہ آپ نے ایک بہت اچھا امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا، جو کہ میرے خیال میں بلوچستان کا بھی مسئلہ ہے، مگر ایکچولی پورا ملک کا مسئلہ ہے. اور مجھے تو بڑا عجیب لگتا ہے کہ جب میں اسلام آباد جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی، وہ بھی 2018 میں. اب اگر 2018 میں لوڈ شیڈنگ ختم ہوا تو ہم کون سے پاکستان میں رہ رہے ہیں؟ میں نے اپنے بجٹ سپیچ میں بھی کہا کہ لڑکانہ میں 18 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے جب 53 ڈگریز ہوتا ہے. آپ کے
سبی میں 51 تک پہنچتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بجلی چوری کی وجہ سے آپ پورا کا پورا صوبے کو آپ بجلی چور قرار دیں گے. کوئی بنیادی مسئلہ ہے، اور وفاق میں یہ ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ عوام کا تو بھروسہ کسی وفاقی طرح جو بجلی کا ذمہ دار ہے، انرجی کا ذمہ دار ہے، ان سے اٹھ چکا ہے. اور یہ ایک وجہ ہے کہ میں زور صوبائی حکومتوں پہ بھی، صوبہ سندھ پہ، صوبہ بلوچستان پہ، اور ہمارے اتحادیوں کے ساتھ وفاق میں آلٹرنیٹ انرجی کا اور گرین انرجی پر زور دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے کہ کچھ جو ٹیکسز سولر انرجی پہ لگنے تھے، کچھ جو ٹیکسز آپ یہ سوچیں کہ آپ جو خود اپنا گھر پہ یا کہیں بھی آپ سولر پینل لگائیں، اس سولر پینل بجلی پروڈیوس کرے، اور کسی بابو کا یہ ارادہ تھا کہ وہ سولر انرجی جو آپ پروڈیوس کرے اس کو بھی ٹیکس لگا دیں، اور آپ کی پارٹی کی کوششوں کی وجہ سے یہ ٹیکس ہٹ کیا. اور میں جانتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب بھی بہت دلچسپی لیتا ہے سولر میں، اس نے اپنے صوبہ میں بھی سولر انرجی کو انکریج کیا. جو ہم انکریج کرنا چاہتے ہیں وہ ڈومیسٹک انرجی، جس میں رینیوبل انرجیز کا بہت فوکس ہو، جس سے ہم سمجھتے ہیں ہم کم قیمت کا بجلی عوام کو پہنچا سکتے ہیں، انڈسٹری کو پہنچا سکتے ہیں. اور دوسرا جو ہمارا سورس ہے وہ ہمارا ڈومیسٹک انرجی. ہمیں کہیں اور سے کول کو امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے، جب دنیا کا ایک سب سے بڑا جو ریسورس ہے وہ آپ کے پاس ہے. تو اس قسم کا اگر ہم تبدیلیاں لے کر آئیں گے تو اسی صورت میں ہم پاکستان کے عوام کو ریلیف پہنچائیں گے. اگر ہم اسی طریقے سے چلتے رہے تو یہ مسئلہ رہے گا. خواتین کو آپ موقع نہیں.